अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, तौहीद से आखिरत तक का हमारा उन्वान और मौजू जिस पे हम अक़ायद के बारे में मुदल्लल गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल-कफ़ील ऑनलाइन संडे क्लासेस का सिलसिला जिसमें हम और आप हर संडे को अक़ायद के बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज हमारा इस सिलसिले का 11वां लेक्चर है और इसका उन्वान है सब कुछ खुदा करता है या इंसान। और इसका बैकग्राउंड ये है कि चूँकि हम खालिक कायनात की मुख्तलिफ़ सिफ़ात को जान चुके कि वो क़ादिर मुतलक है, वो हर चीज़ का इल्म रखता है और दीगर उसकी जितनी एट्रीब्यूशंस जिनको हम देख चुके हैं, उनकी रोशनी में मुख्तलिफ़ सवालात इंसान के ज़हन में इस मौके पर उठ सकते हैं। उसको हम एक बैकग्राउंड के साथ इंशाअल्लाह लेकर आएँगे और फिर उसी के साथ हम हमारे ज़हन में पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ उलझनें जो पॉसिबली शायद मौजूद हों और शायद ना हों और शायद हमें खुदा न खास्ता मुस्तक़बिल में परेशान कर सकती हों, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे एक बड़े दिलचस्प बैकग्राउंड के साथ और आगाज़ के साथ। तो आइए अपने इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सफ़ीन की जंग ख़त्म हो चुकी थी। कई दिनों तक जारी रहने वाली कशमकश, तलवारों की झंकार, घोड़ों की टापों और मैदान जंग के शोर के बाद अब लश्कर वापस अपने अपने इलाकों को लौट रहे थे। जंग अगरचे ख़त्म हो गई थी, मगर हर शख्स के अंदर सुकून नहीं उतरा था। कुछ लोग अपने खोए हुए साथियों को याद कर रहे थे, कुछ आने वाले हालात के बारे में सोच रहे थे और कुछ के जहनों में ऐसे सवाल गर्दिश कर रहे थे जिनका ताल्लुक तलवार और मैदान जंग से नहीं बल्कि इंसान की पूरी ज़िंदगी से था। उन्हीं लोगों में एक शामी शख्स भी था। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। शायद उसके ज़हन में एक सवाल काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रहा था, लेकिन अब उसे मौका मिल गया था कि बराए रास्त इमाम अलैहिस्सलाम से पूछ ले। वो इमाम अलैहिस्सलाम के महज़र में हाजिर हुआ और आपके सामने बैठकर अर्ज़ करने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमें ये बताइए कि क्या हमारा शाम की तरफ जाना अल्लाह की क़ज़ा और क़दर से था। सो बैकग्राउंड आपके सामने जंग सफ़ीन का इख्तिताम और शाम का एक शख्स जो लश्कर अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शामिल था। जंग ख़त्म होने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम के माज़र में आया और उसने एक सवाल किया कि हम जो शाम के लश्कर की तरफ गए और हम सफ़ आरा हुए, हमने जिहाद किया और जंग किया और क़िताल किया, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमारा वहाँ जाना और ये सारा मामला करना क्या अल्लाह के हुक्म और इरादे से था, उसकी क़ज़ा और क़दर से था, उसकी मशीयत से था, क्या ऐसा ही था? सवाल बज़ाहिर बहुत सादा था, मगर उसके अंदर छुपी हुई उलझन बहुत बड़ी थी। सिंपल सा सवाल है, मगर इसके अंदर बहुत सारी उलझनें हैं। अब हाँ में जवाब दें तो भी और ना में जवाब दें तो भी बहुत सारी उलझनें ऐसी हैं जो इससे सर उठाने लगती हैं। सो उसका सवाल ये था कि जंग सिफ़ीन में आपके हमरा जाना और दुश्मन से मुकातला करना क्या खालिक कायनात की क़ज़ा व क़दर से था, उसके इरादे और मशीयत और हुक्म से था? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुई और उसे जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि हाँ ए बुजुर्गवार, तुम अपने सफ़र में जिस रास्ते पर भी चले, किसी बुलंदी पर गए या किसी वादी में उतरे, तुम्हारा कोई कदम अल्लाह की क़ज़ा व क़दर से बाहर नहीं था। तुम इस सफ़र में वेर एवर यू गो, जहाँ जहाँ भी तुम जिस जिस हालत में भी रहे, हर हालत, हर कदम और हर मूवमेंट खालिक कायनात के सिर्फ नॉलेज में ही और इल्म में ही नहीं थी, बल्कि उसके क़ज़ा व क़दर से कोई लम्हा बाहर नहीं था। यह जवाब सुनते ही उस शख्स के ज़हन में एक और सवाल पैदा हो गया। वो सोचने लगा कि अगर हमारा शाम की तरफ जाना, जंग में शरीक होना, रास्ते में चलना, कहीं रुकना और फिर वापस आना सब अल्लाह की क़ज़ा व क़दर के तहत था, तो फिर हमने क्या किया? उसके ज़हन में वही उलझन पैदा हो गई जो आज भी बहुत से लोगों को परेशान करती है। अगर मेरे किसी काम के बारे में पहले ही खुदा का फ़ैसला मौजूद था, तो फिर मेरे अपने इंतखाब की क्या हैसियत रह जाती है? ये सवाल आज कहीं न कहीं, किसी न किसी शेप में आज भी मौजूद है कि अगर मेरा ये काम खुदा के नॉलेज में पहले से ही था और खुदा पहले से ही जानता था कि मैं ये काम अंजाम दूँगा, तो फिर मेरी आज़ाद मर्ज़ी कहाँ गई? मेरा अपना इंतखाब कहाँ गया? मेरा अपना इख्तियार कहाँ गया? अगर खुदा के नॉलेज में था कि मैंने ये काम फ़लाँ वक़्त में अंजाम देना है, तो इसका मतलब ये है कि ये काम मैंने अपनी मर्ज़ी और इख्तियार से अंजाम नहीं दिया, बल्कि सिर्फ़ इसलिए अंजाम दिया है कि खुदा जानता था कि मैं ऐसा करूँ और खुदा के इल्म के ख़िलाफ़ मैं नहीं जा सकता था। मुझे वैसा ही करना था जैसा उसके इल्म में था। तो अब उसके ज़हन में भी यही सवाल आ रहा था कि अगर मैं वहाँ जंग सिफ़ीन में और मारका-ए हक़ में शामिल हुआ हूँ, बट अगर मैं इसलिए गया हूँ कि खुदा के नॉलेज में और उसके क़ज़ा व क़दर में था, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं मर्ज़ी से नहीं गया, मैं चाह कर नहीं गया।
اسی لیے اس نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اگر ہمارا یہ سفر خدا کے حکم اور ارادے سے تھا تو پھر میں اپنے اس سفر کی وجہ سے اجر اور ثواب کا مستحق تو نہ ہوا؟ اگر اللہ ہی نے اسے مقدر کیا تھا تو پھر مجھے کس بات کا اجر ملے گا؟ پھر ایگزیکٹلی وہی سچویشن اس شخص نے کریٹ کی کہ آپ نے کہا ہمارا وہاں جانا خدا کی ارادے سے، اس کی مشیت سے، اس کی قدرت سے اور اس کے قضاء و قدر سے تھا۔ اب میں اگر اس طرح سے گیا ہوں تو پھر مجھے اجر تو نہیں ملنا چاہیے۔ اجر تو تب ملنا چاہیے جب میں کوئی کام کرتا ہوں، جب اللہ نے یہ سب کچھ مقدر کیا تھا، تو پھر اجر اور ثواب مجھے کس چیز کی وجہ سے ملے گا؟ گویا وہ سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہا تھا، اے امیر المومنین، ایسی صورت میں آپ کے ساتھ میدان جانے کا فیصلہ میرا نہیں بلکہ خدا کا تھا۔ میں خدا کے فیصلے کی وجہ سے آپ کے ساتھ میدان میں گیا، نہ کہ اپنی چاہت کی وجہ سے۔ جب میں اپنی مرضی کے تحت گیا ہی نہیں تو پھر مجھے اجر و ثواب کس بات کا اور کیوں کر ملے گا؟ وہی بیک گراؤنڈ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ گویا کہ اللہ کی مشیت، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا ارادہ، یہ سب چیزیں میرے بارے میں پہلے سے موجود تھیں اور کوئی بھی ان کے اگینسٹ نہیں جا سکتا ہے، لہٰذا میں تو اپنی آزاد مرضی سے، اپنے ذاتی فیصلے سے نہیں گیا۔ جب میں ذاتی فیصلے سے گیا ہی نہیں ہوں تو پھر اجر کس بات کا، ثواب بس کس بات کا؟ امیر المومنین علیہ السلام اس کی الجھن سمجھ گئے۔ اب جانتے تھے کہ وہ قضاء و قدر کا مفہوم ہی غلط سمجھ بیٹھا ہے۔ دراصل اس کے ذہن میں قضاء و قدر کا مطلب یہ بن گیا تھا کہ انسان ایک ایسے فیصلے کے سامنے بے بس ہے جس کو خدا پہلے سے ہی جانتا ہے۔ اب وہ قضاء و قدر کو کچھ اس طرح سے سمجھ بیٹھا تھا، یا کہہ لیجئے کہ خدا ورسز انسان کی ایک کیفیت میں چلا گیا تھا کہ خدا آل نوئنگ ہے، قدرت مند ہے، اس کا مشیت اور ارادہ ہی ہر چیز پر غالب آتا ہے۔ اب ایک طرف اس کی مشیت تھی، اس کی ارادہ تھا، اس کا علم تھا کہ میں جنگ صفین میں جاؤں، اب دوسری طرف انسان ان ساری چیزوں کے مقابلے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا خدا کا پہلے سے یہ جان لینا میرے جانے کا سبب بنا، اب اگر نہ میری اپنی ذاتی رائے تو اس قابل ہوتی یا نہ ہوتی وہ ایک الگ معاملہ تھا۔ تو خدا کی چاہت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا ہوگا۔ اس کو یہ لگا کہ خدا کی چاہت کے سامنے، اس کے ارادے کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے، اس کے علم کے سامنے انسان بے بس ہوتا ہے اور وہی کرتا ہے جس کو خدا پہلے سے جانتا ہوتا ہے۔ یہ قضاء و قدر کا ایک غلط مفہوم ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر رہا ہوں شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ بات تو درست ہے کہ خدا پہلے سے جانتا ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے کہ ایسا ہوگا، تو پھر اس کے بعد اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم تو مجبور ہوئے۔ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر موجود ہوتی ہے، مگر امیر کائنات یہ سمجھ چکے تھے یہ سوال قضاء و قدر کو غلط سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ جب انسان خدائی فیصلے کے سامنے مجبور اور بے بس ہے تو پھر ثواب اور عذاب کا کیا مطلب؟ نیکی کرنے والے کو نیکی کا اجر کیوں ملتا ہے اور گناہ کرنے والے کو سزا کیوں ملتی ہے؟ انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ کتابیں اور ہدایات کیوں نازل ہوتی ہیں؟ اور انسان کو اچھائی اختیار کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم کیوں دیا جاتا ہے، جبکہ انسان تو خدا کے قضاء و قدر کے سامنے بے بس اور مجبور ہے؟ یہ اس کی فیلنگ، یہ اس کی سمجھ۔ اگرچہ ان سارے جملوں کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ اگر انسان مجبور تھا اور بے بس تھا پھر انبیاء کیا دکھانے آئے؟ انبیاء کس طرف لے جانے کے لیے اس کو یہاں دنیا میں تشریف لائے؟ پھر نیکی کرنے والے کو ثواب کیوں ملتا ہے اگر جب کہ وہ بے بس اور مجبور ہے؟ بلکہ گناہ کرنے والے کو بھی عذاب کیوں ملتا ہے؟ وہ تو بے بس اور مجبور ہے۔ اسی طریقے سے اچھائی اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا جبکہ انسان نے تو وہی کرنا ہے جو خالق کے علم میں ازل سے ہے؟ اور برائی سے بچنے کا کیوں حکم دیا جاتا ہے جبکہ انسان نے تو الٹیمیٹلی وہی کرنا ہے جو خدا کے علم میں ہے؟ یہ خود سارے سوال بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے وہ مجبور نہیں ہے، تبھی تو خدا نے انبیاء بھیجے، تبھی تو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا گیا، تبھی تو معروف کی طرف بلایا گیا ہے، تبھی تو کتاب نازل ہوئی، ہدایات نازل ہوئی ہیں، اور تبھی تو گناہ کا عذاب مقرر ہوا ہے اور نیکی کرنے کا اجر مقرر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزادی سے کر رہا ہوتا ہے بہر صورت، لیکن چونکہ وہ دوسرے اینگل سے سمجھ رہا تھا لہٰذا اس کو لگ رہا تھا کہ انسان مجبور ہے تو پھر تو ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا چونکہ وہ مجبور ہے لہٰذا ان چیزوں کو کیوں بھیجا گیا؟ امام نے اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے نہایت شفقت سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بزرگوار ٹھہرو اور اس بات کو غلط سمجھنے میں جلدی نہ کرو، خدا کی قسم تم اپنے پورے سفر کے دوران اپنی کسی بھی حالت میں نہ تو مجبور کیے گئے اور نہ ہی بے اختیار تھے، اسی لیے اللہ نے تمہارے سفر میں چاہے تم جا رہے تھے یا کہیں ٹھہرے ہوئے تھے یا واپس لوٹ رہے تھے ہر حالت میں عظیم اجر رکھا ہے۔
میری کائنات نے دوبارہ اس کو بتایا، دیکھو تم مسئلے کو غلط انداز میں سمجھ رہے ہو اور جلدی بھی کر رہے ہو، جلدی نہ کرو، اس کو غلط نہ سمجھو، تم پورے سفر میں جس مرضی حالت میں تھے، تم چل رہے تھے، تم کسی ٹیلے کے اوپر جا رہے تھے، تم کسی وادی میں اتر رہے تھے، تم جس طرف بھی جا رہے تھے یا واپس آ رہے تھے، ہر حالت میں خالق کائنات نے تمہارے لیے عظیم اجر بھی رکھا ہے، اور تم خود جانتے ہو کسی لمحے بھی تم اپنے آپ کو مجبور محسوس نہیں کر رہے تھے، کسی لمحے بھی تم اپنے آپ کو بے اختیار محسوس نہیں کر رہے تھے کہ تمہیں جیسا کہ زبردستی لے جایا جا رہا ہو، یہ کیفیت بھی تم نے اس وقت محسوس نہیں کی، لہٰذا یہ غلط انداز میں اس مسئلے کو سمجھنے میں جلدی نہ کرو۔ لیکن وہ شخص ابھی تک اپنی الجھن سے پوری طرح باہر نہیں نکلا تھا، اس نے حیرت سے عرض کیا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ ہمارا سفر، ہمارا قیام اور ہمارا واپس آنا سب اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق تھا، پھر ہم مجبور اور بے اختیار کیسے نہ ہوئے؟ اچھا، امیر المومنین کے سمجھانے کے باوجود ابھی بھی اس کا سوال دور نہیں ہوا، اور ہی واز ویری آنیسٹ کہ وہ عقیدت کی وجہ سے چپ نہیں ہوا، بلکہ اس نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مجبور نہیں تھا، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق سب ہو رہا تھا، جب اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ہو رہا تھا تو پھر میں مجبور بھی تھا اور بے اختیار بھی تھا، کیسے مجبور نہیں تھا، کیسے بے اختیار نہیں تھا، آپ ہی مجھے سمجھائیے۔ اس کے الفاظ سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو تقدیر الہی کے سامنے بالکل بے بس سمجھنے لگا ہے۔ وہ اگرچہ حق و باطل کے مارکے میں امیر المومنین کے ساتھ کھڑا رہا تھا، مگر اب اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو چکا تھا کہ شاید میدان صفین میں اس کا جانا بھی اس کا اپنا انتخاب نہیں تھا۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا ہو کہ اگر میں اللہ کی تقدیر کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو کر میدان صفین تک پہنچا تھا تو پھر میرے مقابل کھڑے شامی لشکر کے سپاہی بھی شاید اسی طرح خدا کی تقدیر کی وجہ سے وہاں موجود تھے۔ پھر حق والے کو اجر اور باطل کے رستے پر چلنے والے کو سزا کیوں؟ ابھی بھی اس کے ذہن میں وہی احساسات چل رہے تھے کہ یہ سارا کچھ جو تھا یہ تقدیر الہی کے سامنے بے بس ہونے کی وجہ سے تھا۔ میں بے شک حق کی صفوں میں کھڑا تھا، مگر میں بھی بے بس اور مجبور ہو کر وہاں کھڑا تھا، اور میرے مد مقابل شامی لشکر کے سپاہی بھی اگرچہ باطل کی صفوں میں کھڑے تھے، مگر عین ممکن ہے کہ وہ بھی خدا کی قضاء کی وجہ سے آئے ہوں۔ تو اب میرے اس لشکر میں جانے پر مجھے ثواب کیوں، جبکہ میں تو قضاء و قدر کی وجہ سے وہاں ہوں، اور ان کے اس لشکر باطل میں ہونے کی وجہ سے ان کو عذاب کیوں، جبکہ وہ بھی تو قضاء و قدر کی وجہ سے آئے ہوئی ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہاں سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس پوری غلط فہمی کی جڑ پر ضرب لگائی اور فرمایا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کی قضاء ایک ایسی قطعی اور لازمی قضاء تھی جس کے سامنے تمہارے اختیار کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہی تھی؟ حالانکہ تم خود اپنے ارادے، اختیار اور مرضی سے جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے، اور اس کی دی ہوئی طاقتوں کو حق کے راستے میں استعمال کرتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا۔ امیر کائنات نے دوبارہ ایک دفعہ بیک گراؤنڈ دیا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ خدا کا جو ارادہ تھا یا خدا کا جو علم تھا اس کے مقابلے میں تمہارے سے اختیار سلب کر لیا گیا تھا، اور تمہاری کوئی فری ول ہی نہیں تھی، اور تم آزادی سے کوئی فیصلہ کاری نہیں رہے تھے۔ حالانکہ میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ یہ تمہارا ارادہ تھا، یہ تمہارا اختیار تھا، یہ تمہاری مرضی تھی۔ جب تم جنگ سے کے لیے تیار ہو رہے تھے، پھر جب تم رستے میں جا رہے تھے، تم اپنے ارادے کے ساتھ قدم قدم اٹھا کے جا رہے تھے، میدان جنگ میں بھی پہنچے، تم اپنے ارادے اور اختیار سے کھڑے تھے، تم دشمن کے صفوں کے سامنے ڈٹ گئے، تب بھی تم اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے تھے، اور پھر ابھی بھی کہتے ہو کہ میں اپنی مرضی سے یہ نہیں کر رہا تھا۔ اگر تم خدا کی قضاء کے مقابلے میں بے بس اور مجبور ہوتے تو پھر ثواب و سزا، اللہ کے احکام و نواہی اور اس کی طرف سے ڈانٹ اور تنبیہ، یہ سب کچھ بے معنی ہو جاتے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ خود ایک دلیل ہے کہ اللہ اگر ثواب بھی دیتا ہے نیکی پر اور گناہ دیتا ہے یا سزا دیتا ہے گناہ کرنے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے۔ ایک شخص ایک کام کرنے پر مجبور ہو اور وہ اس کیفیت سے کر ہو جائے اور اس کام کو کر گزرے، پھر اس کو کبھی سزا نہیں دی جاتی ہے۔ ایک شخص کو آپ ہاتھ پاؤں باندھ کر پانی کے تالاب کے اندر پھینک دیں اور وہ ڈوب جائے تو کیا اسے سزا دی جائے گی کہ وہ تیرا کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ ہاتھ پاؤں ہی بندھے ہوئے تھے، وہ مجبور تھا، بلکہ اس کے اوپر ترس کھایا جائے گا۔ تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں، اگر انسان بے بس ہو، مجبور ہو، پھر ثواب کیوں، سزا کیسے؟ اللہ نے حکم دیا یہ کرو، یہ نہ کرو، جب وہ ہے ہی مجبور، کرنے اور نہ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے بعض چیزوں پر تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے۔ خبردار تو اس کو کیا جاتا ہے جس کے پاس آپشن ہو رک جانے کا۔ یہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے اگر انسان مجبور ہو تو۔ لہٰذا اللہ کا نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی وعید، کسی چیز کا کوئی مفہوم نہیں رہتا، اور گناہگار کو ملامت کرنے اور نیکوکار کی تعریف کرنے کی کوئی وجہ بھی
نہیں ہوتی۔ پھر تو گناہگار اور نیکوکار ایک جیسے ہوئے، دونوں کے دونوں مجبور ہیں، دونوں کے دونوں بے بس ہیں، ان میں سے کسی کو اچھا سمجھنا اور کسی کو برا سمجھنا ایک فضول حرکت ہوگی اگر انسان مجبور ہو اور اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتا ہو۔ امیر کائنات اس کو سمجھا رہے تھے، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ سب ایسے نہیں ہے، ہم گنہگار کو اس لیے اس سے نفرت کرتے ہیں یا اس کے گناہ سے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے چاہ کر گناہ کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کی قضاء و قدر کی وجہ سے مجبور سمجھنا ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو بت پرستوں کے ہم خیال ہیں، رحمان کے دشمن ہیں اور شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہی اس امت کے قدریہ اور مجوسیوں کا نظریہ ہے۔ پھر آپ نے آخر میں خبردار کیا کہ اگر اب بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجبور ہے خدا کے علم کے سامنے اور اس کے حکم کے سامنے اور اس کا اختیار اور مرضی چھن چکے ہیں، تو یہ عقیدہ تو ان لوگوں کا ہے، ان لوگوں کے جیسا ہے، گویا کہ یہ جو کہ بت پرستی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ کہیں گے جو خدا کے دشمن اور شیطان کے دوست اور اس کے پیروکار ہیں۔ گویا کہ امت محمدی میں بھی اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ امت محمدی کی مجوسی ہے، وہ مجوسیوں میں سے ہے کوئی، اور وہ امت محمدی کا حقیقی حصہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ تقریباً 1400 سال پرانا ہے، لیکن آج بھی اس موضوع کی الجھن بعض لوگوں کے لیے ایک حل طلب مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، جو امیر کائنات کے سامنے اس شخص کا نا جو کہ میدان صفین میں شامل تھا، یہ 1400 سال پرانا ہے تقریباً، لیکن کیا آج یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے؟ آج بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہم ان دونوں کیفیات کو آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ ہاں ہے تو ایسا ہی، خدا کے ارادے، اس کے حکم، اس کی مشیت، اس کے علم کے سامنے تو ہم مجبور ہی ہیں، اس کے خلاف بلا ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تو آج بھی یہ ایک حل طلب مسئلہ ہے۔ ہم آج بھی اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے جملے سنتے ہیں کہ ایک شخص غلط فیصلہ کرنے کے بعد کندھے اچکا کر کہتا ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کوئی اپنی سستی اور ناکامی کا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں ضرور کامیاب ہوتا، جبکہ کوئی گناہ کرنے کے بعد یہ کہہ کر خود کو بری ذمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے کیا کیا، یہ تو تقدیر میں لکھا تھا۔ اس طرح کے بہت سارے جملے ہم لوگوں سے سنتے رہتے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ غلط کام کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ریزن پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، بس تقدیر میں ہی ایسا تھا، لکھا ہوا ہی ایسے تھا، ہونا ہی ایسے تھا، لہٰذا اس وجہ سے یہ ہو گیا ہے، اس میں کہیں میری کوئی سستی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ لہٰذا لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں جب ان سے غلطی، کوتاہی یا کسی قسم کی جو ہے وہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو جبکہ کبھی کوئی شخص اس کے برعکس یہ تصور کرتا ہے کہ انسان اپنے فیصلوں میں اتنا خود مختار ہے کہ گویا اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت اس کے عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے۔ اب اس کے اگینسٹ بھی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے مجبور ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، بے اختیار ہوتے ہیں، ان کی مرضی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اس کے خلاف، اس کے اگینسٹ ایک اور نظریہ ہے جس میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم ہی کرتے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ ہی ہوتا ہے، ہماری ہی مرضی ہوتی ہے، لیکن ہمارا فیصلہ اتنا مضبوط ہے کہ اس میں خدا کی مشیت اور قدرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا کہ ہم خدا کی مشیت سے آزاد ہیں، خدا کی قدرت ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، ہم خدا کی مشیت اور قدرت سے بھی باہر نکل گئے، اتنی آزادی ہمیں ملی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آ کر یہ مسئلہ صرف تقدیر سے جڑا نہیں رہتا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اور انسان سوچنے لگ پڑتا ہے کہ اگر اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، ہر کام اسی کے اذن سے وجود پاتا ہے، طاقت بھی اسی کی عطا کردہ ہے، اور کوئی چیز اس کی مشیت اور قدرت سے باہر نہیں، تو پھر انسان اپنے اعمال میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اسی لیے ہم اس مسئلے کو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں، چونکہ یہ سارے پہلو خالق کائنات کی صفات کے ہم جان چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور پوری کائنات کا خالق ہے، ہر چیز کا علم ہے، کائنات کے اختتام یعنی اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں کہ ہم کہیں کہ فلاں تک ہے اور فلاں اس کے بعد کا نہیں ہے، ہر چیز، ہر لمحے کا، ابد کا اس کے پاس علم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کام بھی اس دنیا میں وجود پاتا ہے وہ اس کے اذن سے ہوتا ہے، ہمارے پاس جتنی طاقتیں ہیں وہ بھی اس کی عطا کی ہوئی ہیں، کوئی بھی چیز، ہماری حرکت، ہمارا سوچنا، ہمارا کوئی کام کرنا اس کی قدرت سے باہر بھی نہیں، اس کی مشیت سے باہر بھی نہیں، اس کے ارادے سے باہر بھی نہیں۔ تو اب جب سارا کچھ اس طرح خدا کے پاس موجود ہے تو پھر میرے عمل کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میری آزاد مرضی کہاں ہے؟ میرا اختیار کہاں ہے؟ میں کتنا خود مختار ہوں؟ یہ سوال انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب یہ ساری کچھ
ایٹریبیوشنز پروردگار کی ہیں اور یہ سارا کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر انسان کی اپنے اعمال میں کیا حیثیت رہتی ہے؟ اس کی کیا کنٹریبیوشن ہے ان کاموں کو کرنے میں؟ کیا وہ ایک فری ویل سے کر رہا ہوتا ہے، یا اس لیے ہی کر رہا ہوتا ہے کہ چونکہ خدا کی قدرت، مشیت، اذن اور یہ علم اور تمام چیزیں وابستہ ہوتی ہیں اس کام کے ساتھ؟ اب اس کی ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص اپنے بیمار پڑوسی کو ہسپتال پہنچاتا ہے، تو ظاہری طور پر گاڑی چلانے والا وہ شخص ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس موجود جسم، طاقت، عقل، سانس، ہاتھ اور حرکت کی صلاحیت اس نے خود پیدا نہیں کی، بلکہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اللہ کی مشیت اور ارادے کے ساتھ یہ کام انجام دیا ہے۔ تو پھر کیا ہم کہیں گے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اللہ نے سب کچھ کیا ہے؟ اب کسی کو آپ نے اسپتال پہنچایا، وہ مریض تھا، تڑپ رہا تھا، خدا نخواستہ کسی کا روڈ کے کنارے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ان کو اپنی گاڑی میں لیا اور پھر اسپتال پہنچا کے آئے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں رکھا، یہ طاقت، یہ سارا کچھ، یہ وہ مال و پیسہ جس سے آپ نے گاڑی خریدی تھی، پھر وہ آپ کی جو آپ نے روڈ کو دیکھا، اس کی بینائی ہے، آپ کی آنکھوں کی بصارت ہے، آپ کے ہاتھوں کی طاقت ہے، آپ کی فیصلہ سازی کی جو طاقت ہے، یہ ساری کی ساری طاقتیں تو خدا کی عطا کردہ تھی۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ خدا نے کیا ہے، یا پھر یہ کہیں گے کہ انسان نے خود کیا ہے؟ اور اگر ایسے کہیں تو پھر اللہ کی قدرت اور حاکمیت کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ انسان نے خود کیا ہے، پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر حاکم ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے؟ پھر اللہ کی قدرت، اس کی مشیت، اس کا حکم، اس کا اذن، وہ کدھر چلا جائے گا؟ اب یہاں اس لیے جا کے کچھ لوگ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ میں انجام دے رہا ہوں یا یہ کام خدا کروا رہا ہے۔ یہ سوال صرف تقدیر الہی کے بارے میں نہیں بلکہ انسان کے اختیار کے بارے میں ہے۔ جب یہاں ہم پہنچتے ہیں تو اصل سوال یہی ہوتا ہے، میرا کتنا اختیار ہے یہ کام کرنے میں، میری کتنی مرضی ہے یہ کام کرنے میں، میں کتنا آزاد ہوں اب کوئی بھی کام اپنی مرضی سے کرنے میں، یا جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ خداوند متعال کی چاہت کی وجہ سے اور اس کی اذن کی وجہ سے اور اس کی قدرت کی وجہ سے اور اس کی مشیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے سوال کے ذریعے کوئی بھی شخص یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور دوسری طرف انسان کا اختیار، ان دونوں کو ایک ساتھ کیسے سمجھا جائے؟ دس از دا پوائنٹ۔ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان با اختیار ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن مجید کی وہ آیت جو کہتی ہے کہ ہم نے امانت یعنی مرضی اور اختیار کا مالک بنا دیا ہے انسان کو، فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان کو ہم نے مرضیاں دے دیں، اختیار دے دیا، فری ول دے دیا۔ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاکم ہے، اس کا حکم ہر چیز کے اوپر نافذ ہے، اس کی قدرت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز اس کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے۔ یہ دو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس نہیں ہیں۔ ایک طرف انسان مکمل خود مختار ہے، آزاد ہے، فری ول رکھتا ہے، اللہ کی امانت یعنی کہ مرضی اور اختیار کا مالک بنا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف خدا کا حکم، اس کا ارادہ، اس کی مشیت، اس کا علم، اس کی قدرت، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں ساری نافذ ہیں تو پھر انسان تو ارادے اور مرضی کا مالک نہ ہوا، اور انسان کہتا ہے کہ اگر میری مرضی اور ارادہ ہے تو پھر حکم خدا اور مشیت خدا تو آڑے نہیں آنے چاہیے، چونکہ میری مرضی اور میرا ارادہ اور میری فری ول تبھی ایگزیکیوٹ ہو سکے گی کہ جب خدا کی یہ چیزیں آڑے نہ آئیں۔ تو اب ان دونوں کو کیسے سمجھا جائے کہ خدا حاکم بھی ہو، قادر بھی ہو، اس کی مشیت اور ارادہ نافذ بھی ہو، اور اس کے ساتھ انسان خود مختار بھی ہو اور آزاد بھی ہو اور اپنی مرضی کا مالک بھی ہو؟ ان دونوں باتوں کو ہم ایک ساتھ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک طرف یہ عقیدہ کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف یہ مجدہ کہ انسان کو اللہ نے اس زندگی میں اپنے اختیار اور ارادے کا مالک بنایا۔ یہ دو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن آخر حقیقت کیا ہے؟ اب ان دونوں میں سے حقیقت کیا ہے؟ یہ ہمارا آج کا چیپٹر ہے، یہ آج کی چیزیں۔ اسی الجھن میں وہ شخص پھنسا ہوا تھا جو میدان صفین سے واپس آیا تھا اور میرے کائنات کے پاس حاضر ہوا تھا۔ ہم مزید اس ٹاپک کو تھوڑا آج کی ایگزامپلس کے ساتھ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انسانی سوچ اس مقام پر پہنچتی ہے تو یہاں دو ایکسٹریمز سامنے آتی ہیں۔ اس جگہ پہ پہنچ کے دو انتہائیں ایکسٹریمز ہیں، ایک اس طرف ایکسٹریم، ایک اس طرف ایکسٹریم ہے۔ دو انتہائیں یا دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک طرف وہ تصور ہے جس کے مطابق انسان کچھ نہیں کرتا بلکہ سب کچھ خدا ہی کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان محض ایک ایسا کردار ہے جس سے اعمال کروائے جا رہے ہیں، وہ نیکی کرے یا گناہ، کسی کی مدد کرے یا ظلم، کامیاب ہو یا ناکام، حقیقت میں اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسان اس میں
آزاد مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتا، خدا ہی کا حکم نافذ ہے، اسی کی مرضی نافذ ہے، اسی کی مشیت، اور سب کچھ مشیت الہی سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ انسان کا کچھ بس نہیں چلتا، نہ اس کی مرضی نہ اس کے اختیار، انسان سے تو کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پاس کوئی حقیقی اختیار نہیں ہے۔ یہ ایک ایکسٹریمز ہے، وہ ایک پپیٹ ہے قدرت کے ہاتھوں میں، اور قدرت جیسے چاہتی ہے وہ کرتا چلا جاتا ہوتا ہے، وہ ایک کٹھ پتلی ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ گویا انسان ایک ایسے تیر کی مانند ہے جسے کوئی اور کمان سے چھوڑ رہا ہے، تیر خود نہ اپنا رستہ منتخب کرتا ہے اور نہ اپنی سمت۔ مشیت الہی ایک تیر ہے جو انسان کو لے جا رہی ہوتی ہے جس طرف لے جائے، انسان کا کوئی اپنا ارادہ اور کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایکسٹریم کہ سب کچھ مشیت الہی کے تحت ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک بالکل مختلف تصور ہے۔ یہ ایک انتہا وہ تھی، یہ اب دوسری انتہا۔ اس کے مطابق انسان اپنے اعمال میں اس قدر خود مختار ہے کہ گویا اللہ کی مشیت اور قدرت کا اس کے عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، یا یہ جو لوگوں کی ذہنیت ہے، یا جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں، وہ اپنے آپ کو اتنا آزاد اور اتنا خود مختار سمجھتے ہیں گویا کہ خدا کی قدرت سے باہر نکل گئے ہوں، گویا کہ مشیت پروردگار ان پر نافذ ہی نہ ہو سکتی ہو۔ انسان خود اپنے افعال کا مستقل خالق ہے، اور اپنے دائرہ عمل میں اسے ایک ایسی آزادی حاصل ہے جو اللہ کی قدرت سے الگ تصور کی جاتی ہے۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے بل بوتے پر کرتا ہے اور اپنی وجہ سے کرتا ہے، خدا کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن کسی قسم کا نہیں ہے، خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسان ہی انسان ہے، جس کو ہم ہیومن سینٹرڈ فیلیسی بھی کہتے ہوتے ہیں۔ اب یہ دوسری انتہا، دوسری ایکسٹریم۔ ایک ایکسٹریم یہ جو کرواتا ہے خدا کرواتا ہے، مشیت الہی نافذ ہے ہر چیز کے اوپر، حکم خدا، علم خدا نافذ ہے۔ دوسری طرف یہ کہ انسان کو خدا نے آزادی دے دی ہے، اب جو کچھ کرتا ہے انسان ہی کرتا ہے، قدرت خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، مشیت خدا سے گویا کہ وہ باہر نکل گیا ہوا ہے، اب جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ انسان ہی انسان ہے سب کچھ، یہی ہیومن سینٹرڈ سسٹم ہے جس میں انسان ہی سب کچھ ہے۔ اب یہ دو انتہائیں، یہ دو ایکسٹریمز ہیں، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں ان دونوں تصورات میں سے صحیح بات کیا ہے۔ یہی وہ سوال ہے جسے ہم نے آج سمجھنا ہے۔ آج ہم اسی سوال کو سمجھنے جا رہے ہیں۔ مکتب اہل بیت نے ان دونوں انتہاؤں کو قبول نہیں کیا، نہ آپ اس طرف نہ آپ اس طرف ہیں۔ تیسرا تو کوئی پوائنٹ آف ویو ہی نہیں تھا، پھر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مکتب اہل بیت نے ان دونوں انتہاؤں کو قبول نہیں، ایکسٹریمز میں تو ویسے بھی مومن نہیں جاتا ہوتا، نہ انسان کو اتنا بے اختیار قرار دیا ہے کہ اس کے اپنے اعمال میں اس کا کوئی حقیقی کردار ہی باقی نہ رہے، اور نہ اسے اتنا خود مختار سمجھا کہ وہ اللہ کی قدرت، مشیت اور عطا سے بے نیاز ہو جائے۔ اصل حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ نہ یہ کہ انسان ایک پپٹ ہے، ایک کٹ پتلی ہے قدرت کے ہاتھوں میں، جس کی کوئی مرضی نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی منشا نہیں، نہ یہ کہ وہ خدا کی قدرت سے اور اس کی مشیت سے باہر نکل گیا، اب بس انسان ہی انسان ہے، قدرت کا، خدا کا کوئی عمل دخل، کوئی چاہت نافذ نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں کے درمیان میں درست رستہ ہے، ان دونوں کے درمیان میں حقیقت پائی جاتی ہے۔ اصل حقیقت ان دونوں کے درمیان میں، نہ انسان مکمل خود مختار، نہ ہی وہ قدرت کے ہاتھوں ایک پپٹ بنا ہوا یا ایک کٹ پتلی ہے کہ جو صرف وہی کچھ کرتا ہے جو قدرت نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ نہیں، بلکہ اس کے پاس ارادہ بھی ہے اور خدا کے پاس قدرت بھی ہے، دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہوتی ہیں۔ کیسے؟ ذرا آئیے دیکھتے ہیں۔ ذرا ایک منظر کا تصور کیجئے، صبح الارم بجتا ہے اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جلدی اٹھنا ہے کیونکہ ایک اہم کام کے سلسلے میں آپ کو کہیں جانا ہے، لیکن بستر کی گرمی، نیند کی لذت اور چند منٹ مزید آرام کی خواہش آپ کو روکتی ہے۔ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، آپ فوراً اٹھ سکتے ہیں یا پھر آپ الارم بند کر کے دوبارہ سو بھی سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے ساتھ اس طرح کی بہت ساری واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم نے الارم لگایا، کہیں جانا تھا، اب الارم بجا، اب وہ خواہش ہے کہ اور سو جاؤں، لیکن کام کہتا ہے کہ جلدی اٹھو اور پہنچو۔ اب ہمارے پاس دو آپشن، یا تو فوراً اٹھ جائیں یا پھر الارم بند کر کے سو جائیں۔ ان دونوں راستوں میں سے انسان کا جو جی چاہے وہ کرتا ہے۔ کوئی الارم بند کر کے سو جاتا ہے، جبکہ ایک ذمہ دار انسان فوراً اٹھ کھڑا ہوگا اور اپنے کام کو انجام دینے کی تیاری کرے گا۔ یہاں ذرا غور کیجئے، اگر انسان اپنے ہر عمل میں واقعی مجبور ہے تو اس لمحے آپ کے سامنے موجود یہ دونوں راستے در حقیقت صرف ایک دھوکہ ہیں۔ حقیقت میں آپ کے پاس کوئی انتخاب تھا ہی نہیں، آپ نے جو کچھ کیا وہی کرنا تھا، آپ چاہ کر بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایک عجیب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ واقعی مجبور تھے اور اگر آپ نے وہی کرنا تھا جو منظور خدا تھا،
تو پھر آپ نے الارم لگایا ہی کیوں تھا؟ اس سچویشن کو آپ دیکھیں گے کہ آپ الارم لگاتے ہوتے ہیں، اور الارم لگانے کے بعد فرض کیجیے آپ سو گئے، اور سو جانے کے بعد آپ کو لگا میرا کام وہ رہ گیا اور سستی کی نظر ہو گیا، اور آخر میں کہتے ہیں بس منظور خدا یہی تھا، خدا یہی چاہتا تھا. تو پھر اگر خدا کے چاہنے سے ہی سارے کام ہوتے ہیں تو الارم کیوں لگایا تھا؟ میرا الارم لگانے کا مطلب یہی بنتا ہے، میرے پاس دو آپشنز ہیں، میں چاہوں تو جلدی اٹھ سکتا ہوں الارم بجنے کی وجہ سے، اور میں جلدی اٹھوں گا، یہ میرا ارادہ تھا، یہ میری مرضی تھی. اگر میں نے سستی کی تو اس میں میرا اپنا عمل دخل ہے. تو الارم لگانا خود یہ بتاتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے کچھ کر سکتا ہے، تبھی اس نے ارادہ کیا کہ آج میں جلدی اٹھوں گا. الارم لگانا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی مرضی سے کسی ایک جہت کا انتخاب کر سکتا ہے کہ جلدی اٹھے یا دیر سے اٹھے. تو اس نے جلدی اٹھنے کا انتخاب کیا، لہٰذا الارم لگایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قدرت کے ہاتھوں میں پپٹ تو نہ ہوا، اس کی بھی اپنی کوئی مرضی ہوتی ہے اور اپنی مرضی سے اعمال کو انجام دیتا ہے. اسی لیے اس دن آپ کی مرضی یہ تھی، آپ کی چاہت یہ تھی کہ میں جلدی اٹھوں اور وہاں جس کام کے لیے میں نے نکلنا تھا اس کام کے لیے نکلوں، آفس پہنچنا ہے، انٹرویو پہ جانا ہے، جہاں کہیں پہ بھی جانا ہے. فرض کیجیے آپ نے الارم بند کیا اور دوبارہ سو گئے. چلے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ آپ جلدی نہیں اٹھے، خدا نخواستہ الارم بند کیا اور کوئی شخص سو گیا. جب دیر سے آنکھ کھلی، کام رہ گیا اور آپ کو نقصان اٹھانا پڑا، تو شاید آپ سرزنش کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہیں گے کہ مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا. اب دیر سے آنکھ کھولنے کا نقصان یہی ہے کہ کام رہ جائے گا، نقصان ہو جائے گا. اب جب نقصان ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، سرزنش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اٹھنا چاہیے تھا، مجھے اس ٹائم میں جب الارم بجا تھا اٹھ جانا چاہیے تھا. یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ اٹھ جانے کا اختیار آپ کے پاس تھا اور آپ ایسا کر سکتے تھے، وگرنہ آپ ایسا ہرگز نہ کہتے. مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا، یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ اٹھنے کا اختیار میرے پاس تھا، میں ایسا کر سکتا تھا، اٹھنا میرے لیے ممکن تھا. نہیں کیا تو میں نے نہیں کیا. الارم لگانا یہ بتاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہوں. مجھے اٹھ جانا چاہیے تھا یہ بتاتا ہے کہ میرے لیے اٹھنا پاسبل تھا، اس کا اختیار میرے پاس تھا. اور اگر میں اٹھا ہوں تو بھی اپنے اختیار کو استعمال کیا ہے، اور نہیں اٹھا ہوں تو تب بھی اپنے اختیار کا استعمال کیا ہے. میں مجبور نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ کے پاس اٹھنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا تو پھر افسوس اور پچھتاوے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. کیونکہ انسان صرف اسی بات پر پچھتاتا ہے جس کے بارے میں اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں چاہتا تو دوسرا راستہ اختیار کر سکتا تھا. یہ ہماری روزمرہ زندگی کی ایک مثال ہے. ہماری زندگی میں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں ہم ان مثالوں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں ہم بچے کی تربیت کیوں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ذہن میں ہے کہ بچہ تربیت یافتہ ہو تو اچھا بنے گا، تربیت یافتہ نہ ہو تو برا بنے گا. بچے کی تربیت کرنا ہی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بچہ کا جو مستقبل ہے اور اس کی جو پرورش ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے. بچے کو تعلیم کیوں دلواتے ہیں؟ تعلیم یافتہ ہوگا تو باشعور ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری مرضی اور انتخاب پر ہے کہ وہ باشعور ہو، تعلیم یافتہ ہو اور اچھا ویل مینرڈ ہو. اسی طرح بہت ساری ہماری زندگی کی مثالیں ہیں جس میں ہمارا انتخاب یہ بتاتا ہے کہ گویا انسان مجبور نہیں بلکہ با اختیار ہے. البتہ کتنا با اختیار اس کو ہم دیکھیں گے. قرآن مجید کی پوری دعوت بھی انسان کے اختیار کی ایک اہم دلیل ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے انسان با اختیار ہے. اور میں نے جیسے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ جو آیا میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہم نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پر نازل کیا. اس آیا کو اگر آپ ضرور پڑھیے گا کہ خالق کائنات نے کیسے انسان کو اپنی مرضی کا مالک بنایا، اختیار دیا اس کو اور مرضیوں کا مالک اس کو بنایا. قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے. قرآن انسان کو اچھے کام کی طرف دعوت دیتا ہے اور اسے انجام دینے کا حکم دیتا ہے، جبکہ برے کام سے روکتا، تنبیہ کرتا اور انجام دینے کی صورت میں اس کے انجام سے ڈراتا ہے. یہ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اچھے کام کی طرف بلاتا ہے، برے کام سے ڈراتا بھی اور روکتا بھی ہے. اب ذرا غور کیجئے، اگر انسان کے پاس انتخاب ہی نہ ہو تو اس ساری دعوت، حکم، ممانعت، نصیحت اور تنبیہ کا کیا مطلب باقی رہ جاتا ہے؟ جب میرے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ میں یہ انتخاب کروں یا وہ کروں. آپ اسی کو سمجھاتے ہیں نا جس کے پاس دونوں آپشن ہوتے ہیں، آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اس طرف نہ جانا، یہ نقصان ہے، اس طرف جانا. جس کے پاس آپشن ہی نہ ہو اس کو کوئی بھی نہیں سمجھاتا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں ہے، اس نے اسی رستے پہ جانا ہے جس پہ وہ مجبور ہے. تو انسان کو یہ دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے، ممانعت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس دونوں آپشنز موجود ہیں، وہ آزادی سے انتخاب کر سکتا ہے. اگر انسان باقی خدا کے پیش کی علم یا قضاء و قدر کی وجہ سے مکمل طور پر مجبور ہوتا، پھر انسان کا یہ کہنا میں نے یہ کام کیا ہے حقیقت میں بے معنی ہو جاتا. کتنی دفعہ یہ جملہ بولتے ہوتے ہیں میں نے یہ کیا ہے. میں نے یہ کیا ہے کہ مطلب یہ ہے میرے اختیار میں تھا تو میں نے کیا ہے، اور اگر میں مجبور تھا تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. میں نے یہ کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ میں مجبور نہیں تھا.
جبر کو تسلیم کر لینے کے بعد کسی گناہگار کو اپنے گناہ پر توبہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان مجبور ہے تو گناہ پر توبہ کیوں کرے؟ توبہ تو وہ کرے نا جس کو اختیار تھا کہ چاہتا تو نہ کرتا، اب وہ توبہ کرتا ہے، پروردگارہ مجھے دوسرے آپشن پہ جانا چاہیے تھا، گناہ کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا، اب میں پشیمان ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ تو جبر کو تسلیم کریں تو پھر تو توبہ کا انکار کرنا پڑے گا۔ کسی ظالم کو اپنے ظلم پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو مجبور تھا، اور کسی نیک انسان کو اپنی نیکی پر اجر کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ پھر ہر شخص بآسانی یہ کہہ سکتا ہے میں نے کچھ کیا ہی نہیں، مجھ سے کروایا گیا ہے۔ پھر ان ساری چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، لیکن ہماری پوری زندگی اس تصور کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ ہم اپنی ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں، ہم اس لیے احادیث کو یا دیگر چیزوں کو زیادہ نہیں لے کر آئے کہ ہم اپنے کامن سینس سے یہ سمجھ لیں، ہم اپنے عقل سے یہ سمجھ لیں کہ انسان کسی صورت بھی مجبور محض نہیں ہے۔ ہم مشورہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ارادے بناتے ہیں اور بدلتے ہیں۔ بعض اوقات کسی غلط کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پھر اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ ہم اپنے بعض فیصلوں پر خوش ہوتے ہیں اور بعض پر پچھتاتے ہیں۔ ہم معافی مانگتے ہیں اور کبھی دل سے کہتے ہیں کاش میں ایسا نہ کرتا۔ اور یہی کاش اس بات کی گواہی ہے کہ انسان خود اپنے اندر یہ احساس رکھتا ہے کہ میں ایک راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف جا سکتا ہوں اور میں مجبور نہیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان مجبور نہیں ہے، بلکہ دو رستے ہیں اور دونوں میں سے جس طرف چاہے وہ جا سکتا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفورا۔ قرآن جو کہتے ہیں ہم نے اس کو رستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو اس طرف جائے چاہے تو اس طرف جائے، اب اس کی اپنی مرضی ہے، شکر گزار بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے۔ تو کاش میں ایسا نہ کرتا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میرے پاس دوسرا آپشن تھا، I should have selected the other side، دوسری کی طرف مجھے جانا چاہیے تھا۔ کاش کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے میرا انتخاب غلط تھا، مجھے دوسری سائیڈ کا انتخاب کرنا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے انتخاب تھا تبھی تو کاش کہا ہے۔ اگر انسان کے پاس انتخاب نہ ہوتا، کبھی کاش نہ کہتا، کبھی شرمندہ نہ ہوتا، کبھی پشیمان نہ ہوتا، کبھی سوری نہ کرتا اور کبھی اپنی چیزوں پر پچھتاتا بھی نہ۔ لیکن اب یہ چیزیں ساری بتا رہی ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے، اس کے پاس آزاد ارادہ ہے، مرضی ہے، انتخاب ہے، اختیار ہے۔ لیکن اگر انسان مجبور نہیں، وہ مجبور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہے۔ یعنی اس طرف کی ایکسٹریم کو تو ہم نے ختم کر دیا کہ وہ مجبور نہیں ہے، اب دوسری طرف کی ایکسٹریم رہ گئی ہے کہ وہ مکمل آزاد ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا آزاد ہے کہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، مکمل آزاد، مکمل خود مختار؟ کیا اس کا عمل اللہ کی قدرت، مشیت اور نظام سے بالکل الگ ہے اور وہ ان چیزوں میں سے کسی کا پابند نہیں؟ اللہ کی قدرت اس پر نافذ نہیں ہو سکتی، خدا مشیت الہی سے باہر نکل گیا ہے، خدا کے نظام سے باہر نکل گیا ہے، اتنا آزاد ہے۔ کیا ان میں سے کسی چیز کا پابند نہیں، وہ اتنا آزاد ہے؟ کیا اس آپشن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے؟ کیا ہم انسان کو اتنا آزاد مان لیں کہ وہ گویا اپنے عمل کا مستقل خالق بن جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے عمل میں بالکل مستقل ہے، کوئی کسی قسم کی احتیاج اس کو کسی طرف نہیں، وہ بے نیاز ہے، ہر ایک سے مستقل ہے؟ تو کیا انسان کے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق انسان اپنے اعمال میں مجبور بھی نہیں ہے اور اللہ سے بے نیاز و مستقل بھی نہیں۔ جہاں اہل بیت نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم مجبور نہیں ہیں، وہیں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم خالق کائنات سے بے نیاز نہیں، بے نیاز صرف وہ ہے، مستقل صرف وہ ہے، ہم کوئی مستقل وجود نہیں ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں بلکہ اربوں چیزوں پر اربوں چیزوں میں ڈیپینڈ کرتے ہیں ذات پروردگار کے اوپر۔ ہم مستقل نہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم بے نیاز نہیں ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ تو اسی لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے پہلے یہ بتایا ہم مجبور محض نہیں، ہم بے بس نہیں، بے اختیار نہیں۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب اختیار کے ہم مالک ہیں تو ایسے اختیار کے ایسے مالک نہیں کہ ہم ہر ایک چیز سے بے نیاز ہو جائیں اور مستقل ہو جائیں۔ وہ اپنی مرضی اور اختیار سے عمل کرتا ہے۔ انہوں نے اہل بیت نے یہ بتایا انسان اپنی مرضی اور اختیار سے عمل کرتا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے جس وجود، طاقت، عقل اور صلاحیت کی ضرورت ہے وہ سب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ وہ بے نیاز کہاں، مستقل کہاں؟ وہ جو عقل استعمال کر رہا ہے، جو طاقت استعمال کر رہا ہے، اپنے وجود کا جو استعمال کر رہا ہے، یہ سارا کا سارا تو خدا کا عطا کیا ہوا ہے۔ وہ بے نیاز نہیں ہے، آزاد محض بھی نہیں ہے کہ مکمل آزاد اور ہر طرح کی مشیت پروردگار سے باہر نکل گیا ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اسی الارم والی مثال کی طرف واپس آتے ہیں۔
اب پہلے ہم نے ادھر سمجھایا تھا نا الارم والی مثال میں کہ ہم مجبور نہ تھے، اب ذرا الارم والی مثال پہ آ کے اس ایکسٹریم کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے الارم لگایا، جلدی اٹھنے کا ارادہ کیا اور وقت پر بیدار بھی ہو گئے، بظاہر ہم نے اپنا فیصلہ خود کیا، بظاہر ہم اس میں آزاد تھے، ہم نے پہلے یہی ثابت کیا کہ ہم آزاد تھے، ہمارا انتخاب تھا۔ لیکن اب ذرا اس سائڈ پہ آ کے ذرا پوری ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے ٹائم دیکھنے کے لیے بینائی خود ایجاد کی؟ ہم نے کہا نا مستقل تھے، جہاں ہم نے الارم لگایا موبائل پہ ٹائم پی سے واٹس ایور جو بھی تھا ہمارے پاس، جس چیز پہ بھی ہم الارم لگا رہے تھے، تو ہم نے دیکھا ہوگا نا، تو کیا بینائی ہماری اپنی ذاتی تھی، ہم نے ایجاد کی؟ کیا ہم نے الارم سننے والی قوت سماعت خود پیدا کی؟ کیا ہم نے اپنے اندر سوچنے کی صلاحیت خود پیدا کی کہ کتنے بجے اٹھوں گا تو تیار ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا، اور جہاں پہنچنا ہے یہ سارا کیلکولیٹ کر کے میں صحیح ٹائم پہ پہنچوں گا، لہٰذا اتنے بجے کا الارم لگاتا ہوں؟ یہ سوچنے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہماری اپنی پیدا کردہ ہے، اتنے آزاد ہیں ہم۔ کیا ہم نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی طاقت خود بنائی؟ اب الارم صرف تو نہیں لگنا تھا، اس کے بعد اٹھنا ہے، جسم کو حرکت دینی ہے، تیار بھی ہونا ہے، یہ ساری طاقتیں ہماری اپنی ہیں۔ کیا ہم نے اپنے دل کو دھڑکنے کو حکم دیا یا اپنے دماغ کو سوچنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت خود عطا کی؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کام کو انجام دینے کے لیے مجھے چاہیے ہیں، جس کام کو میں آزاد مرضی سے اپنے اختیار سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس اختیار سے کرتے ہوئے کیا یہ ساری چیزیں میری ذاتی ہیں اور میں مستقل ہوں اور بے نیاز ہوں؟ یقیناً نہیں۔ تو یہاں ایک نہایت اہم حقیقت سامنے آتی ہے کہ انسان کا اختیار حقیقی ضرور ہے، لیکن انسان اپنے اختیار کا خالق نہیں ہے۔ وہ مجبور نہیں تھا، مختار ہے، اس کے پاس اختیار ہے، لیکن اختیار میں بھی بے نیاز نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، اپنے اختیار کا خود خالق نہیں ہے۔ ہم انتخاب کرتے ہیں مگر انتخاب کرنے کی صلاحیت ہم نے پیدا نہیں کی۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں مگر ہاتھ ہم نے خود نہیں بنائے۔ ہم چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں مگر ٹانگوں میں طاقت ہم نے خود پیدا نہیں کی۔ ہم سوچتے ہیں اور منصوبہ بناتے ہیں مگر عقل، شعور اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہماری اپنی پیدا کردہ نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی آزاد مرضی سے کوئی کام کرتے ہوتے ہیں، اپنی اختیار سے کرتے ہوتے ہیں، اپنا ذاتی انتخاب سے کسی ایک چیز کو آزادی سے انتخاب کرتے ہیں، مگر وہاں ہمیں ساری یہ چیزیں چاہیے ہیں، ہم اس میں محتاج ہیں خالق پروردگار کے۔ پس انسان اپنے عمل میں مختار ہے لیکن مستقل نہیں، آزاد ہے بٹ ایون دین ڈیپینڈنٹ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے خالق کائنات کے اوپر۔ وہ خود اپنی آزاد مرضی سے کوئی سا بھی عمل انجام دیتا ہے، لیکن اپنے وجود سے لے کر اپنی طاقت تک ہر چیز میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ کون سی سائڈ پہ جائے گا یہ فیصلہ اس کا ہوتا ہے، بٹ پر اس پر چلنے کے لیے طاقتیں، وجود، وہ ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اس سب کچھ کے لیے وہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے، لہذا مکمل آزاد پھر بھی نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اختیار کا ایک دائرہ ہے، وہ مختار ہے، آزاد ہے، لیکن اس کے آزاد ہونے کا بھی ایک دائرہ ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے خالق کائنات کے اوپر ہی۔ ایک سائڈ تو یہ ہے، یعنی انسان مکمل آزاد نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں اور ان ساری چیزوں کا محتاج۔ البتہ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جس کو ابھی ہم ان لائنز میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنی عمر کو بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ اچھا، انسان اپنے تمام فیصلوں میں آزاد ہے نا، اسے انتخاب کرنے میں آزادی حاصل ہے، جس مرضی رستے کا انتخاب کرے تو وہ اپنی مرضی سے اپنی عمر کو روک سکتا ہے کہ اب اس سے آگے میں اپنی عمر کو 35 پلس ہو گیا ہوں، اب اس سے اوپر میں نہیں جاؤں گا، میری عمر جہاں سٹاپ ہو جائے گی۔ کیا اپنی عمر کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہے؟ اگر وہ آزاد اور خود مختار ہے اور اپنے تمام فیصلوں کو اپنی مرضی سے انجام دے سکتا ہے تو روک لے اپنی عمر کو۔ مجبور بھی نہیں تھا اور مکمل خود مختار بھی نہیں ہے، اگر ہے تو روکے پھر اپنی عمر کو۔ اپنے والدین اور اپنی قوم قبیلے کا انتخاب کر سکتا ہے، وہ اس کے ماں باپ کون ہوں گے، وہ کس قبیلے اور قوم میں پیدا ہوگا، اس کا انتخاب کر سکتا ہے۔ جو کہتا ہے میں مکمل آزاد ہوں اور بے نیاز ہوں، تو کیا یہ اس کے اختیار کی باتیں ہیں؟ اپنی پیدائش کے زمانے اور جگہ کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں، یہاں تک کہ اپنے رنگ، قد و قامت اور بے شمار جسمانی خصوصیات کا فیصلہ کرنے میں بھی خود مختار اور آزاد نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بعض اوقات وہ اپنے کام کے نتائج میں بھی خود مختار نہیں ہوتا۔ یہ تو بہت بیسک چیزیں تھیں۔ بعض اوقات وہ کوئی کام اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں لے رہا ہوتا۔ مثلا آپ زمین میں بیج بوتے ہیں تو اس کے اگنے کے لیے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، زمین، پانی، روشنی اور دوسرے اسباب اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تب جا کر وہ بیج پودے کی شکل میں زمین سے باہر نکلتا ہے۔ بیج بونا یا نہ بونا اپنی حد تک انسان کے اختیار میں ہے، لیکن بیج بونے کے بعد سیلاب کا کھیتی کو اپنے ساتھ بہا لے جانا انسان کے اختیار میں نہیں۔ انسان کے اختیار میں اتنا ہی ہے اس نے بیج بو دیا، مگر اس کے بعد سیلاب آیا اور وہ کھیتی ساری بہا کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب یہاں انسان بے بس ہے یا خود مختار ہے؟ بے بس ہے۔
تو اس کے اختیار کا بھی ایک دائرہ ہے، مستقل نہیں ہے، بے نیاز انسان نہیں ہے۔ کسی ایک رستے کا انتخاب اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، مگر نتائج پہ مکمل دسترس 100% اس کی نہیں ہے۔ بعض اوقات نتائج اس کی محنت کے مطابق نکلتے ہیں، بعض اوقات ان ایکسپیکٹڈلی کچھ بھی نکل سکتے ہیں، تو بعض اوقات تو اپنے نتائج میں بھی خود مختار نہیں ہوتا۔ یعنی عمل کا انتخاب انسان کے اختیار میں ہو سکتا ہے، لیکن نتائج کا پورا نظام اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ علاج کروانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن شفا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ سفر کے لیے ایک گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن راستے میں بارش یا کوئی غیر متوقع رکاوٹ آپ کے اختیار میں نہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، خدا نہ خواستہ، اور کوئی پتھر گاڑی کے اوپر آ گیا، کیا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے؟ یا کوئی اور حادثہ آ گیا، یا کوئی اور غیر متوقع رکاوٹ آ گئی، اور ہمیں آتی ہیں روزمرہ زندگی میں اس طرح کی چیزیں، اللہ تعالیٰ میں ان سے بچائے، پیش آتی رہتی ہیں۔ تو گاڑی تو چلا سکتے ہیں مگر یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ زمین میں بیج ڈال سکتے ہیں، مگر بارش برسانا یا موسم کو موافق رکھنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں کہ انسان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں، یہ سائڈ بھی ایکسٹریم بھی درست نہیں ہے، اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ انسان قادر مطلق اور مکمل طور پر خود مختار ہے، اور خدائی فیصلوں کا اس کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں، قدرت خدا اور مشیت الہی اس کے اوپر نافذ نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، یہ دونوں انتہائی ہیں، یہ دونوں غلط ہیں۔ انسان کا اختیار کا دائرہ محدود ہے، انسان مختار ہے ایک دائرے کے اندر، مگر اس کا اختیار حقیقی ہے۔ ہاں، اختیار اس کا حقیقی ہے، سلیکشن وہ خود کرتا ہے، جس مرضی رستے پر چلے یہ اس کی اپنی ذاتی مرضی ہوتی ہے، مگر طاقتیں بھی خدا کی دی ہوئی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات نتائج بھی خدا کی طرف سے آتے ہیں۔ وہ مختار ضرور ہے مگر قادر مطلق ہرگز نہیں، فری ول سے انتخاب کرتا ہے چیزوں کا، مگر آل پاورفل وہی ہو، اور کوئی چیز اس کی زندگی میں اس کی مرضی کے بغیر مداخلت نہ کر سکتی ہو، قادر مطلق بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ انسان اختیار اور مرضی کا مالک تو ضرور ہے مگر قادر مطلق نہیں ہے۔ یہ ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان کا رستہ ہے جو کہ درست رستہ ہے۔ یہی وہ متوازن حقیقت ہے جسے مکتب اہل بیت نے ایک مختصر مگر جامع جملے میں ہمارے لیے یوں بیان کر دیا: لا جبرہ ولا تفویضہ بل امر بین امرین، یعنی نہ جبر ہے نہ مکمل خود مختاری، بلکہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی نہ انسان ایسا مجبور ہے کہ وہ کوئی کام اپنی مرضی اور اختیار سے انجام نہ دے سکے، اور نہ ایسا خود مختار کہ وہ اللہ کی قدرت اور حاکمیت سے خارج ہو جائے، بلکہ اس کا معاملہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان۔ ویری سمپل، اور یہ ہمارا یہ والا سینٹنس جسٹ ہے ہمارے آج کے لیکچر کی، کہ نہ ایسا مجبور کہ کوئی مرضی اس کی نہ ہو، کوئی اختیار نہ ہو، اور نہ ہی ایسے اختیار کا مالک اور خود مختار کہ اللہ کی قدرت سے ہی باہر ہو جائے اور اللہ کی حاکمیت سے ہی خارج ہو جائے۔ نہیں، وہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے، بل امر بین امرین ہے۔ اس لیے انسان نہ اپنے گناہ کا الزام تقدیر پر ڈال سکتا ہے کہ میں مجبور تھا، نہ اپنی نیکی کا تمام کریڈٹ خود لے سکتا ہے کہ میں نے ہی کیا اور میں ہی مستقل ہوں۔ یہی وہ درمیانی اور متوازن راستہ ہے جس پر نہ اللہ کی مطلق حاکمیت کم ہوتی ہے اور نہ انسان کی اخلاقی ذمہ داری ختم ہوتی ہے۔ یہی درمیانہ راستہ ہے۔ مطلق حاکم پروردگار ہے، میری اخلاقی ذمہ داری ہے میں درست رستے کا انتخاب کروں اور اپنی تمام صلاحیتوں کو درست رستے پر لگا دوں۔ اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو یقینی طور پر میں صحیح اور برحق راہ پر چل رہا ہوں۔ ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا، یعنی آج کا جو ہمارا لیکچر تھا کہ انسان کس حد تک مجبور ہے اور کس حد تک آزاد ہے، اور یہ درمیانہ راستہ، اس کے ظاہر ہے ہماری عملی زندگی، صرف عقائد سے متعلق نہیں ہے، پریکٹیکل لائف کے اوپر اس کے بہت بڑے دورس اثرات پڑتے ہوتے ہیں، اور بڑے پریکٹیکل اور عملی اثرات ہیں۔ سو آج کا سبق محض ایک فلسفیانہ یا علمی بحث نہیں ہے، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی، ہمارے فیصلوں، کامیابیوں، ناکامیوں اور اپنے اعمال کے بارے میں ہمارے رویے کو براہ راست متاثر کر سکتا ہے۔ یہ سبق، یہ جو ٹاپک تھا، یہ ان تمام چیزوں کو، ہمارے فیصلوں کو، ہماری زندگی کے معمولات کو، کامیابیوں کو، ناکامیوں کو، تمام جتنی بھی ہماری زندگی کی ہیپننگز ہیں، ان کو براہ راست یہ جو موضوع ہے یہ متاثر کرتا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ نہ وہ مجبور محض ہے اور نہ اللہ سے بے نیاز و مکمل خود مختار، تو اس کی زندگی میں درج ذیل عملی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے 3 کو ڈسکس کیا ہے، اس سے زیادہ نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بہانے بنانا چھوڑ دیتا ہے اور رسپانسبلٹی کو اون کرتا ہے، اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہوتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اسے حقیقی اختیار حاصل ہے تو اپنی غلطیوں کا الزام تقدیر، حالات یا دوسروں پر ڈال کر خود کو بری و ذمہ نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کیا کر سکتا تھا، تقدیر میں یہی لکھا تھا، بلکہ اپنے فیصلے کا جائزہ لیتا، غلطی تسلیم کرتا اور اسے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ پہلا نتیجہ ہے جب انسان قضاء و قدر کے حوالے سے اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے،
اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے مگر نتائج کے اوپر کبھی غرور نہیں کرتا اور اتراتا نہیں ہے۔ انسان جانتا ہے کہ عمل کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن ہر نتیجہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے وہ پوری محنت سے پڑھتا، کام کرتا، علاج کرواتا اور منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن کامیابی ملنے پر یہ نہیں سمجھتا کہ سب کچھ صرف اس کی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ اسے احساس رہتا ہے کہ اس کی عقل، طاقت، وسائل اور کامیابی کے اسباب بھی اللہ کی عطا ہیں۔ ابھی ہم نے یہی پڑھا کہ وہ پورا خود مختار اسی لیے نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جتنے بھی اسباب اور وسائل ہیں وہ اللہ ہی کے عطا کردہ ہیں، وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ جب وہ اللہ سے بے نیاز نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی کسی کامیابی پر غرور اور تکبر نہیں کرتا اور اتراتا نہیں ہے۔ تیسرا نتیجہ جو ہم اس سبق کو یا اس نظریے کو یا اس عقیدے کو درست کر کے جان لیتے ہیں یا جس پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کوشش بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ شاید اس عقیدے کا سب سے خوبصورت عملی نتیجہ یہی ہے کہ انسان نہ تو صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے اور نہ سب کچھ تقدیر کے حوالے کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کوشش بھی کرتا ہے اور توکل بھی کرتا ہے، تدبیر بھی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم بھی کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا کام بیج بونا، پانی دینا اور زمین کی دیکھ بھال کرنا ہے، لیکن اگانا، موسموں کو چلانا اور حتمی نتیجہ پیدا کرنا صرف اس کے اختیار میں نہیں۔ اب وہ جو کوئی جان لیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات نے اسباب اور وسائل کی ایک دنیا تخلیق کی ہے جس کے بغیر وہ کسی بھی صورت میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، تو اسی لیے جناب ہاجرہ کی طرح وہ سعی اور کوشش کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میرے بس میں صرف یہی ہے، مگر پانی زمین سے نکالنا وہ خدا کا کام ہے۔ اور جب انسان اسی سعی اور کوشش کے ساتھ توکل اور بھروسہ بھی خدا کی ذات پر رکھتا ہے تو انسان اس کے حصے کا زمزم اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یوں یہ عقیدہ انسان کو ایک متوازن زندگی دیتا ہے، ایک بیلنسڈ لائف دیتا ہے، یہ کہ وہ کوشش میں ذمہ داری کرے، کامیابی میں جب کامیابی کی طرف جائے تو کامیابی کے وقت میں عاجزی دکھائے، ناکامی ہو تو صبر دکھائے، گناہ کرے تو اس کے بعد توبہ کرے اور مستقبل کے بارے میں صرف اللہ کی ذات پر توکل کرے۔ یہ اس سبق یا اس نظریے یا اس عقیدے کا درست ہونا انسان کو عملی زندگی میں کم از کم یہ 3 چیزیں درست کر دیتا ہے، جس کے بعد انسان کی زندگی کا ٹریک بہت زیادہ بیلنس ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آج کے لیکچر سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔